नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं हमें सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, इस वक्त जो देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब की सेहत एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गई है और जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज आप भी शदीद बरहमी का इजहार कर रहे थे पार्टी पार्लियामेंटेरियंस पर, जो एमएनए सेनेटर्स जिनको गुज़िश्ता रात कहा गया वो शो अप नहीं करते हैं, वो आज पहुंचे नहीं और देखने में सिर्फ ये आया कि चंद लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। सो क्या वजह बनी कि आपकी कॉल पर लोगों ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? देखिए, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक बात मैंने कर दी, बाद में यही कहा गया कि इत्तला देर से मिली, कुछ को इत्तला नहीं मिली। लेकिन बहरहाल देखिए, ऐसा नहीं है। जो इसको बढ़ावा दिया गया वो मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी था और एक दिन की खबर है, कल तक ये खबर पुरानी हो गई होगी। जुनैद अकबर साहब के साथ सारी दोपहर मैंने गुजारी, अभी फिर उनके साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सलमान साहब, आपको नहीं लगता ये कंसर्न बड़ा एक वैलिड था कि ये कन्वे करने का मामला जो जुनैद अकबर साहब भी कह रहे हैं व दीगर कि बहुत देर से बताया जाता है, ताखीर से, और हमें ट्रैवल करने में बड़ा एक वक्त लग जाता है। सो ये कन्वे कितने बजे हुआ था? ठीक है, देखें, इसमें है वज़न इस बात में, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखेंगी कि आइंदा अगर वक्त कम भी होगा तो इंशाअल्लाह लोग आएंगे। इतना ये अहम मामला है खान साहब की सेहत का, उस हवाले से हमारे इजहार का, हमारे प्रोटेस्ट का, इसमें इंशाअल्लाह हर मुश्किल को अबूर करके हमारे तमाम दोस्त जो हैं पार्लियामेंटेरियन, ओहदेदार और इमरान खान को चाहने वाले, वो आपको नज़र आएंगे इंशाअल्लाह हर दफ़ा। तो इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी एक गुफ्तगू हो गई, एक मकालमा हो गया, हम आगे बढ़ गए हैं। तो कुछ चीज़ें तो सॉर्टेड नज़र आ रही हैं। जुनैद अकबर साहब ने भी ट्वीट करके आपके लिए एक वो सपोर्ट का, जो कि वो हमेशा से एक इजहार उसका करते रहे हैं, कुछ तलखी नज़र आती है। तो वो इख्तलाफात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आप हमेशा से और मुश्किल वक्त में जो है वो आप साथ खड़े रहें। लेकिन आपने एक बात आज ज़रूर की, और मैं कोट इसलिए करना चाहती हूँ ताकि इस पर मैं आपका रिस्पॉन्स ले सकूँ। आप जब एजिटेटेड ज़रा साउंड कर रहे थे, आप जब भरमी का इजहार कर रहे थे, तो आपने कहा ये 70 जो MNAs हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, 70, 80, 90 के करीब, तो कौम को उनके ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। इमरान खान के लिए कौम बाहर निकले। सर, मतलब इससे बजाय तो एक ऐसा एक तासुर मिला कि वो लोग जो कि इमरान खान साहब के नाम से इलेक्ट होकर आए हैं, जिनको पब्लिक ने इमरान खान के नाम के लिए किया, आपने उनको बरी ज़िम्मा कर दिया, उनसे जिम्मेदारी उनको फ्री कर दिया, और अब सारी जो दारोमदार है वो अब कौम के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनकलाब जो है किसी भी मुल्क में वो कौम लेकर आती है। वो एक सियासी पार्टी या उसके हमायदीन, उसके ओहदेदार, उसके मेंबरान अपना एक वजूद रखते हैं। उनका एक रोल होता है एज कैटलिस्ट, यानी कि राह दिखाने वाले या मसाइल को उजागर करने वाले होते हैं। लेकिन बिलाखिर जो रिस्पांस है, जो रद्द अमल है, वो कौम का होना चाहिए। कोई एक सियासी जमात जो है मुल्क में इनकलाब नहीं ला सकती। सियासी जमात सियासी इवेंट कर सकती है, सियासी मार्के बर्पा कर सकती है, लेकिन सियासी जमात अकेली इनकलाब नहीं ला सकती। ये मेरा शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है। अगर 50, 60, 70, 80 हज़ार लोग एक सियासी जमात के ट्रेलर के साथ किसी जानिब निकल भी जाएं, तो उससे इनकलाब नहीं आता जब तक हर गली, हर कूचे में, हर चौराहे में लोग बाहर ना आए। ये बांग्लादेश हो या ये कोई और मुल्क हो जहाँ इनकलाब आया है, एक ही सूरत होती है इनकलाब की। तो ये जो हमें कहा जाता है कि लोग लीडरशिप की तरफ देखते हैं, बिल्कुल देखें, ज़रूर देखें। हमारा फ़र्ज़ है कि हम बाहर निकलें, हम लोगों के साथ खड़े हों। कोई छुप के नहीं बैठ सकता किसी घरौंदे में। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, जब हम लोग बाहर निकलते हैं, तो हम जानते हैं कि इस मुल्क में बर्बरियत है, सख्ती है। इस मुल्क में कोई तसव्वुर बाकी नहीं रहा इंसानी हुकूक का, सियासी हुकूक का। बाकी दुनिया में ये होता है कि एक सियासी जमात निकलती है, एक एहतजाज करती है, उसके एहतजाज के हक़ को माना जाता है। पुलिस एक मुनासिब वक्फे के साथ कहीं खड़ी होती है, दूर खड़ी होती है, गोलियां नहीं चलाई जाती, लाठियां नहीं बरसाई जाती। जो आवाज़ बुलंद करने का हक़ है, खड़े होने का हक़ है, उसको माना जाता है। हमारा आइन भी इसको मानता है। आर्टिकल 15 कहता है राइट टू मूवमेंट, आर्टिकल 16, 17 कहता है राइट टू असेंबल, राइट टू एसोसिएट, आर्टिकल 19 कहता है राइट टू एक्सप्रेस। ये तमाम चीज़ें जो हैं सियासी स्पेस के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। सियासी अमल को एक जुर्म समझ लिया गया है। तो हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो बीसियों, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, गोलियां चलती हैं, लाठियां बरसती हैं।
اس سب کے باوجود ہم نے اس ملک میں تبدیلی لانی ہے، حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، تو ضروری ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ باہر نکلے، ہمارے ساتھ کھڑی ہو. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں پرامن طریقے سے باہر نکلنا، کھڑا ہونا کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ ہمیں کرنا ہوگا، اس قوم کو کرنا ہوگا. آپ دیکھیں گی ہم نکلتے رہیں گے باہر. میرے اوپر 23 مقدمے ہیں، 2 دفعہ گرفتار ہوا ہوں، پھر ہوں گے گرفتار، لمبے عرصے کے لیے ہم گرفتار ہوں گے اور ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے سیاسی عمل، انقلابی عمل کو رک تو نہیں جانا نا. اس لیے بار بار مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ 1 2 3 60 70 کے گرفتار ہونے کے بعد بھی اس عمل کو جاری رہنا ہے اور اس قوم نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. سو اس قوم نے عمل کو جاری بھی رکھنا ہے راجہ صاحب، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ اب اس تحریک کو کامیاب جو بنانا ہے تو وہ اسی صورت میں پاسبل ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ جب یہ کنفیوژن اور ڈویژن کا جو تاثر ہے اور جو معاملات ہیں وہ دور ہو، اور جو یہ ایک یونیزن میں آپریٹ کرنے کی بات ہے وہ ایک عملی طور پہ وہ نظر بھی آیا. آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ بہت کچھ بتائیں گے، بہت سارے نام بتائیں گے کہ جو لوگ جلسوں میں نہیں آتے، کون جو ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا، تو وہ بھی پھر اب آپ نے اپنا وہ ڈیسیجن جو ہے اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، یہ بالکل ہوگا. دیکھیں مجھ پہ پارٹی کے اندر سے یہ بہت بڑا دباؤ ہے اور ایک بڑی تنقید ہے کہ پارٹی میں جزا سزا کا عمل جو ہے وہ جاری نہیں ہے. جو لوگ کوشش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، خطرہ مول لیتے ہیں، وہ اور جو دبکے رہتے ہیں کہیں، ان میں کچھ فرق ہونا چاہیے. یہ بات بالکل واضح اور ظاہر ہونی چاہیے. ہر ضلع سے، ہر تحصیل سے مجھے یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ ایک ہی صف میں سب کو نہیں کھڑا کر سکتے. جو کام کرتا ہے، جو عوام کی آواز اٹھاتا ہے، عوام کا مقدمہ لڑتا ہے، اس کو ہم نے بالکل عزت دینی ہے، تکریم سے دیکھنا ہے. جو نہیں آگے بڑھنا چاہتا، جو کہیں گم ہو جانا چاہتا ہے، تو پھر اس کو مبارک ہو اس کا گم ہونا. تو بالکل یہ عمل ہوگا. سو یہ عمل 27 سے پہلے ایکسپیکٹ کیا جائے؟ بالکل 27 سے پہلے یہ بالکل یہ شروع ہو جائے گا. تحصیل کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ، ریجن کی سطح پہ بالکل یہ ہوگا. رائٹ. اور کیونکہ آج وہی جنید اکبر صاحب، آلدو میں نے ٹویٹ کا حوالہ دیا، اس سے قبل آج وہ دن میں وہ بھی تھوڑے نالا نظر آ رہے تھے، اور ان کا سارا غصہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، اور ان کو سیاست ہی کرنی نہیں آتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کرنی کیسے، پارٹی کیسے چلانی ہے. دیکھیں وہ تو پارلیمنٹ کے اندر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سفر کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر والے جو ہیں ان کا مسئلہ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ان کا سارا مسئلہ ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ مومنٹری باتیں ہوتی ہیں، وقت کی بات ہوتی ہے، گزر جاتی ہے. ایک جملہ ادھر سے آیا، ایک جملہ ادھر سے آیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم آگے بڑھ گئے ہیں. رائٹ. سو سلمان صاحب اب یہ ذرا بتا دیں کہ یہ جو 27 ستمبر کے حوالے سے اب کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، اور آپ اس کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی آپ کا ویو پوائنٹ کہ سہیل آفریدی صاحب چونکہ اوور دا ویکینڈ وہ میڈیا سے انٹریکشن کر رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ 27 ستمبر کے حوالے سے وہ تو کہتے ہیں کہ رہائی جو ہے وہ اٹس ناٹ آن دی ایجنڈا. رہائی نہیں، عدالتی کیسز کے تھرو ہی جو ہے وہ فیصلے آئیں گے اور عمران خان صاحب کا وہ مستقبل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا. بٹ رسائی کے لیے یہ تحریک ہو رہی ہے. آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ان کی گفتگو کو غلط تناظر میں سمجھا گیا ہے. آج بڑی واضح انہوں نے بات کی ہے آج کی پریس کانفرنس میں. اور دیکھیں آج کی پریس کانفرنس میں کچھ بہت اہم باتیں ہوئی ہیں. میں نے جو گزارشات کی ہیں کہ آگے کا راستہ ہمارا جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہے. پارلیمنٹیرین اس پارٹی کا ایک اہم ترین جزو ہیں. جو کوئی پارلیمنٹیرینز کی بے عزتی کرتا ہے، ان کی تکریم کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، وہ اس عمل کو آگے نہیں بڑھا سکتا. تو یہ بات بالکل واضح ہو. سہیل آفریدی صاحب نے واضح کیا ہے کہ ہم حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جو تحریک ہم شروع کر رہے ہیں یہ تحریک چلتی رہے گی، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوگا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو قائم کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کرایا جائے، صحافت کو آزاد کرایا جائے، جو بنیادی حقوق ہیں ان کو مانا جائے. یہ تمام چیزیں اس ملک سے اس وقت ختم ہو چکی ہیں. شرافت ختم ہو چکی ہے، چادر چار دیواری کا تقدس ختم ہو چکا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے نصب العین ہیں. لیکن سر دست سب سے اہم بات خان صاحب کی صحت ہے. خان صاحب تک رسائی، ان کے ذاتی معالجین کی رسائی، یہ اہم ترین ہمارا ہدف ہے. اس ہدف کو حاصل کرنے کے بعد بالکل ہم آگے چلیں گے، آگے بات کریں گے. یہ عمل چلتا رہے گا. اور بڑی تنقید اس بات پہ بھی ہوئی سلمان صاحب، 5 اگست کو جو 27 ستمبر کا اعلان کیا، تو لوگوں میں ایک تاثر ہے کہ یہ 6 سے 7 ہفتے کا گیپ دے دینا، یہ حکومت کو پرہیپس کاؤنٹر میجرز لینے کے لیے آپ نے پریپریشن کا وقت دے دیا ہے. آپ اس ڈیٹ
کے اوپر آپ مطمئن ہیں؟ آپ بھی اتفاق کرتے تھے؟ کیونکہ یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن اس پہ اگریڈ نہیں ہیں 27 ستمبر کے احتجاج کے حوالے سے بھی اور اس ڈیٹ کے بھی حوالے سے۔ نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیں یہ ڈیٹ ایک میں سمجھتا ہوں انتظامی نوعیت کا فیصلہ تھا. یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے. یہ ڈیٹ اگر ہم 13 اگست رکھتے تھے تو پھر یہ تنقید ہوتی کہ اتنا کم وقت کیوں دیا. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز نے، ہمارے عہدیداران نے کیا کیا سختیاں جھیلی ہیں، کہاں کہاں پارٹی میں ہمیں تعمیر نو کی ضرورت ہے، نئی ہمیں تنظیمیں بنانے کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ کرنا ہے ہمیں، اور عوام سے جو رابطہ ہم نے رکھنا ہے، جو عوام کو ہم نے پیغام دینا ہے، وہ دینا بھی ضروری ہے. تو اس لیے میری نظر میں یہ 5-5.5 ہفتے کا وقت بہت جلدی گزر جائے گا. کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے. اچکزئی صاحب سے میٹنگز ہوتی رہی ہیں، مزید ہوں گی. آج بھی غالباً آپ کی ملاقات ہوئی ہے اچکزئی صاحب سے؟ جی میری آج بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ابھی کچھ دیر میں وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی ملاقات ہوگی میرا خیال ہے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہ کریں اور شفافیت پیدا نہ ہو. یہ جو 2 ملین والی بات وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں، 2 ملین لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی جانب آئیں گے، یہ نوجوانوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. 20 لاکھ نوجوان آپ کو لگ رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں ایک عوامی طاقت کے ساتھ جو ایک پریشر دیکھیں یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے نا. یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے. قوم نے میں سمجھتا ہوں کھڑا ہونا ہے، اور قوم کھڑی ہوگی. 20 لاکھ لوگ کوئی پارٹی کے ورکر تو نہیں ہوتے نا. 20 لاکھ لوگ تب آتے ہیں جب عوام فیصلہ کر لے کہ اس کو تبدیلی چاہیے. اس وقت ملک میں کسان بدحال ہے، مزدور بدحال ہے. اس وقت ملک میں غربت ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، جبر ہے، طلباء کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا. یونیورسٹیوں کے حالات بہت دگرگوں ہیں. امتحانات کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں. پیپر کبھی لیک ہوتا ہے، کبھی پیپر نہیں ہوتا، کبھی رجسٹریشن نہیں ہوتی. ایم کیٹ کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. آزاد کشمیر کے طلباء کو جس طرح رجسٹریشن نہیں کرنے دی گئی، وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. آپ جس سمت بھی دیکھیں تو مسائل ہیں. آج سندھ میں لوگ مضطرب ہیں، ان کے صوبے کا مستقبل کیا ہوگا، وہاں پانی کا مستقبل کیا ہوگا. بلوچستان لہولہان ہے، خیبر پختونخوا لہولہان ہے. تو ہر جگہ جبر کا راج ہے. پنجاب میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹی حکومت قائم ہے، الیکشن لوٹے گئے ہیں. آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. گلگت بلتستان میں الیکشن لوٹا گیا، آزاد کشمیر میں خون بہا کر ایک جعلی الیکشن کرایا گیا. یہ سب چیزیں جو ہیں بالکل ہماری مملکت کو، وطن عزیز کو غلط سمت میں لے کر جا رہی ہیں. تو اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے اور اس تباہی کے عمل کو روکنا ہے. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قوم جواب دے گی، اور اس وطن کی رکھوالی یہ قوم ہے، اور قوم اپنا فرض ادا کرے گی. اور سلمان راجہ صاحب جاتے جاتے صرف آخری سوال یہ کہ آج جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ فیملی چونکہ عمران خان صاحب کی غیر سیاسی ہے، سو وہ یہ پلیج کرنے کو بھی تیار ہیں کہ ملاقات کے بعد، کل جو ملاقات کا دن بھی ہے، ملاقات کے بعد وہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہتے ہیں کہ یہی بات ان رائٹنگ جو ہے وہ عدالت اور رجسٹرار ہائی کورٹ کو، ساتھ ساتھ جیل سپرنٹینڈنٹ کو لکھ کے دے دی جائے تو ایگزیکٹو عمل درآمد کرا دے گا. سو کل کے دن آپ اور کیا آپ لوگ کی جانب سے کوئی اس طرح کی ریکویسٹ پہلے کی گئی؟ دیکھیں یہ بات وزیر اعلیٰ صاحب نے کی ہے اس تناظر میں کہ اس وقت خان صاحب کی صحت کے حوالے سے شدید ہمیں تحفظات ہیں. اس وقت ضروری ہے کہ ان سے ملاقات ہو. باقی تمام چیزیں جو ہیں اس وقت اہم نہیں ہیں. تو اس ملاقات کا ہونا ضروری ہے. بہنیں، خاندان فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے یہ ملاقات اگر ان کو آفر دی جاتی ہے ان ٹرمز پہ وہ کرنی ہے یا نہیں کرنی. ان کی جانب سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس ان ٹرمز پہ وہ ملاقات کرا سکتی ہے، انتظامیہ ملاقات کرا سکتی ہے، تو وہ اپنی بات کریں اور موقع دیں خاندان کو، بہنوں کو جواب دینے کا. اور کل کے حوالے سے لسٹ جو ہے وہ کنوے کر دی گئی ہے؟ یہ دیکھیں جہاں تک خاندان کا تعلق ہے اس کی کوئی لسٹ نہیں جاتی. بہنوں کا ان کو پتہ ہے، بہنیں آتی ہیں، ان سب کا وکلاء کی لسٹ بالکل دے دی گئی. رائٹ. اور ان کیس اگر ملاقات نہیں ہوتی راج صاحب تو سہیل صاحب جس طرح سے کہہ رہے جمعرات کو ہر چوک ڈی چوک ہوگا، سو وہ مناظر بھی پھر دیکھنے میں آئیں گے؟ دیکھتے ہیں بالکل. جی دیکھیں یہ بہت ہو گیا نا. یہ ایک بربریت ہے، جبر ہے. جو بات آج وزیر اعلیٰ صاحب نے کر دی سیاسی گفتگو کے حوالے سے، اس کے بعد بھی اگر
یہ نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر کو بھی نہیں بھیجا جاتا. ڈاکٹر عاصم یوسف, ڈاکٹر فیصل سلطان جو خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں, پچھلے 3 سال میں 5 دفعہ وہ خان صاحب کا معائنہ جیل میں کر چکے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے ان کو معائنہ نہیں کرنے دیا جا رہا؟ یہ سراسر خلاف انسانیت ایک رویہ ہے. اس رویے کو ختم ہونا ہوگا, ورنہ ہم دیوار سے لگ گئے ہیں اور ہمیں اپنے فیصلے کرنا ہوں گے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم اور ارینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.